अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट एंड क्रिटिकल। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को कायम हुए 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर आलमी बरादरी खास तौर पर अमेरिका इस हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने से इनकारी है। तालिबान की सख्त गिर पॉलिसियों, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्द अनासर की मुबैना मौजूदगी ने अमेरिका को अफगानिस्तान से मुतल्लक अपने रवैये पर नजरसानी करने पर मजबूर किया। ऐसे में ये सवाल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश करेगा, और अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो किन कुव्वतों को इस्तेमाल करेगा। आज के इस व्लॉग में हम सबसे पहले इस सवाल का तज्जिया करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तालिबान और अमेरिका के दरमियान 2020 के दोहा मुआहदे के बाद तवक्को की जा रही थी कि तालिबान खवातीन के हकूक का ख्याल रखेंगे, दहशत गर्द ग्रोहों को पनाह नहीं देंगे, एतदाल पसंद हुकूमत कायम करेंगे। ताहम तालिबान ने इक़्तिदार संभालते ही खवातीन की तालीम और मुलाजमत पर पाबंदियां लगाई, शमूलियती हुकूमत की बजाय एक सख्त गिर अमारत कायम की, अल-कायदा और इस तरह की दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ महदूद कार्रवाइयां की। ये सारे अवामल अमेरिका के लिए तशवीश का बायस बने, जिसके बाद फिर वाशिंगटन ने तालिबान हुकूमत को तनहा करने की पॉलिसी बनाई। अजीजान मन, अगर अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तब्दीली का इरादा करता है तो बराह रास्त हमला करने की बजाय प्रॉक्सी वॉर का रास्ता इख्तियार करेगा, जैसा कि उसने 1980 की दिहाई में मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। शाम में असद हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन फोर्सेस को मदद दी गई, और अब ऐसा ही मॉडल अफगानिस्तान में भी दोहराया जा सकता है। और अगर अफगानिस्तान में अब हालात दोबारा बिगड़ते हैं, अगर अमेरिका तालिबान मुखालफ कुव्वतों को सपोर्ट करता है, अगर अफगान इंडिया गठजोड़ मजबूत होता है, तो उसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? पाकिस्तान पर, और खास तौर पर मुहाजिरीन के बहरान के जरिए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ये उम्मीद थी कि खित्ते में इस्तेहकाम आएगा, मगर जमीनी हकायक कुछ और कहते हैं। तालिबान की हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा है, अमेरिका और तालिबान के तल्लुकात कशीदा हैं। भारत एक बार फिर अफगान सरजमीन पर अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान जो खुद महंगाई, सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशत गर्दी से दो चार है, अब नए अफगान मुहाजिरीन बहरान का खतरा भी इसके सर पर मंडला रहा है। दोस्तों, अगर अमेरिका ने अफगान तालिबान को कमजोर करना चाहा, तो वो कौन से तालिबान मुखालिफ ग्रोह होंगे जिनको तरबियत और माली इमदाद अमेरिका दे सकता है? क्योंकि अमेरिका बराह रास्त हमला तो करेगा नहीं, तो सबसे पहले नंबर पर अहमद मसूद की नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, दूसरे नंबर पर साबका अफगान फौजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क, तीसरे नंबर पर अकलीती ग्रोह हजारा, उज़्बक, तुर्कमान और गैर रस्मी तौर पर दाइश जैसे अनासर जो कि तालिबान के भी मुखालिफ हैं। अजीजाने मन, अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान दोबारा एक खाना जंगी की कैफियत में जा सकता है, और ये वो मरहला होगा कि जहां पर सिर्फ काबुल, कंदहार और पंजशेर मुतासर नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन और मुआशरती ढांचा बेहिल कर रह जाएगा। और अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम पहलू पर, और वो है मुहाजिरीन का मसला। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है, या तालिबान मुखालिफ ग्रोहों को बैरूनी मदद मिलती है, या दाइश जैसे ग्रोह फिर फाल होते हैं, तो लाखों अफगान शहरी एक बार फिर पाकिस्तान का रुख करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अब पाकिस्तान 1980 या 2001 वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही दबाव में है, बेरोजगारी बुलंद सतह पर है, सिक्योरिटी खदशात बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले ही गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल शुरू कर दिया है। इस पस मंजर में अगर नया मुहाजिरीन का बहरान खड़ा हो गया, तो ये पाकिस्तान के लिए संगीन इंसानी, सिक्योरिटी और सफारती चैलेंज बन जाएगा। अब यहाँ पर अफगान इंडिया गठजोड़ की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में
سفارتی، تعلیمی اور تجارتی پروجیکٹس کے ذریعے اپنا اثر بڑھا رہا ہے، اور یہ اثر اگر محدود رہتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف پراکسی آپریشن کے لیے استعمال کرتا ہے یا طالبان مخالف گروہوں کو خفیہ یا سیاسی سپورٹ دیتا ہے، تو نہ صرف یہ پاکستان سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہوگا بلکہ افغان بحران کو مزید بڑھا کر نئے مہاجرین کے سیلاب کو جنم دے گا۔ یعنی یہ صرف اسٹریٹجک مسئلہ نہیں بلکہ انسانی بحران بن جائے گا۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ اگر افغانستان میں بحران پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ڈپلومیسی میں توازن۔ امریکہ، چین، بھارت، ایران سب کے ساتھ بیک وقت تعلقات متوازن رکھے، سیکیورٹی سٹرکچر کو فعال رکھے اور مہاجرین پالیسی کو منظم کرے، کیونکہ اگر پاکستان نے اب بھی صرف رد عمل دکھایا تو بحران کا بوجھ دوبارہ ہمارے کندھوں پر ہی آئے گا۔ دوستو، افغانستان کا مسئلہ صرف کابل یا واشنگٹن کا نہیں، یہ لاہور، پشاور، کوئٹہ اور کراچی کا بھی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، وہ ہے عمران خان، دو جماعتی سیاست کو توڑنے والا۔ جی ہاں، پاکستانی سیاست طویل عرصے تک دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے گرد گھومتی رہی۔ ان دونوں جماعتوں نے باری باری اقتدار سنبھالا اور ایک مضبوط دو پارٹی سسٹم قائم کیا جو اشروں پر محیط رہا۔ تاہم اس سسٹم کو پہلی بار حقیقی چیلنج کا سامنا اس وقت ہوا جب سابق کرکٹر عمران خان نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک متبادل طاقت کے طور پر ابھارا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لمحے کی کہ جسے تاریخ دہراتی رہے گی، ایک ایسی کال کی جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے آئی، اور ایک ایسے جلسے کی جس نے پورے نظام کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے عمران خان کی، وہ لیڈر جس نے نہ صرف دو پارٹی سسٹم کو توڑا بلکہ جیل میں بیٹھ کر بھی عوام کے دلوں پر راج کیا۔ اور 27 ستمبر 2025 کو پشاور کا جو طوفان اٹھا، کیا وہ طاقتور حلقوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ دوستو، پاکستان کی سیاست ایک طویل عرصے تک دو جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے گرد گھومتی رہی۔ عوام کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں تھا، وہی چہرے، وہی وعدے اور وہی مایوسی۔ پھر آیا ایک کرکٹر عمران خان جس نے خواب دکھایا ایک نئے پاکستان کا، عدل و انصاف کا، حقیقی آزادی کا۔ لوگوں نے سنا، نوجوانوں نے مانا اور عمران خان کا نعرہ گلی گلی گونجنے لگا۔ یہ آغاز تھا ایک انقلاب کا جس نے 2018 میں حکومت اور 2024 میں خان کو جیل تک پہنچا دیا۔ 2024 اور 25 میں عمران خان پر کئی مقدمے بنائے گئے، عمران خان کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، عمران خان کی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا اور انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن عزیزان من، قید کی دیواریں عوام کے جذبے کو نہیں روک سکتی۔ لوگوں نے آزاد امیدواروں کو خان کا نمائندہ مانا اور پھر جو ہوا وہ تحریک کا حصہ ہے۔ عمران خان جیل سے انتخابات جیتنے والا وہ پہلا لیڈر بن گیا جس نے پورے سسٹم کو یہ بتا دیا کہ قیادت کرسی سے نہیں کردار سے آتی ہے۔ پھر آیا 27 ستمبر 2025، وہ دن جب قید میں بیٹھے خان نے کال دی، اور دوستو، عوام نے بھی کیا شاندار جواب دیا۔ لاکھوں لوگ پشاور کی سڑکوں پر، نہ کسی میڈیا نے دکھایا، نہ کوئی چینل لائیو گیا، مگر سوشل میڈیا نے وہ سب کچھ دکھایا جسے کوئی چھپا نہ سکا۔ یہ جلسہ صرف ایک عوامی اجتماع ہی نہیں تھا، یہ عمران خان کے ساتھ تجدید عہد تھا۔ خان، تم تنہا نہیں ہو، ساری قوم تمہارے ساتھ جاگ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پشاور کا جلسہ طاقتور حلقوں کے لیے وارننگ ہے؟ کیا یہ موجودہ نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ جب لیڈر جیل میں ہو اور پھر بھی عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے تو یہ ایک سیاسی زلزلہ ہوتا ہے۔ عمران خان کی جیل سے دی گئی کال پر پشاور کا یہ جلسہ ان سب کے لیے یہ پیغام تھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر بدلنے سے نظریہ مر جاتا ہے، خوف دکھا کر وفاداریاں بدلی جا سکتی ہیں، عوام کی آواز دبائی جا سکتی ہے۔ نہیں دوستو،
عمران خان کی جیل سے دی جانے والی کال پر 27 سپٹمبر 2025 کا یہ جلسہ ایک اعلان تھا کہ عمران خان کا بیانیہ مرنے والا نہیں بلکہ اب عوام کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ یاد رکھیں، جب لوگ جاگ جائیں تو پھر تخت بھی ہلتے ہیں اور تاج بھی گرتے ہیں۔ عزیزان من، پاکستان کی سیاست میں جب دلیل ختم ہو جائے تو کردار کشی شروع ہو جاتی ہے۔ عمران خان پر بھی ان کے سیاسی مخالفین نے یہ الزام اکثر لگایا کہ وہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مغربی ایجنڈا لانا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کسی نے ان الزامات کا ثبوت دیا؟ نہیں۔ عمران خان کا تو اسرائیل کے حوالے سے موقف واضح ہے۔ UNO کی تقریر ہو یا سیاسی جلسہ، عمران خان نے ہمیشہ قائد اعظم کی پالیسی کو دہرایا، غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ اگر عمران خان اسرائیل نواز ہوتا تو اس کے دور میں کوئی نہ کوئی خفیہ یا اعلانیہ قدم ضرور اٹھایا جاتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ عوام کو الجھانے کی ایک چال تھی۔ جب عمران خان نے کرپشن کے خلاف آواز بلند کی، جب وہ خود مختار خارجہ پالیسی کی بات کرنے لگا تو خان پر ہر طرح کا الزام لگایا گیا۔ یہودی ایجنٹ کا الزام بھی اسی سلسلے کا حصہ تھا، جبکہ عمران خان نے اپنے عمل، الفاظ اور پالیسی سے ثابت کیا کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ہے اور وہ پاکستان کے مفادات کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے۔ دوستو، سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، تنقید بھی ضروری ہے، لیکن کردار کشی، جھوٹا پروپیگنڈا یہ صرف معاشرے کو تقسیم کرتا ہے۔ سچ وہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ قائم رہے، اور جھوٹ وہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ خود اپنی موت مر جائے۔ عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام عمران خان کے سیاسی مخالفین نے بار بار لگایا، مگر کوئی ثبوت، کوئی پالیسی یا کوئی اقدام سامنے نہیں آیا جو ان الزامات کو سچ ثابت کر سکے۔ آج عمران خان کے انہی سیاسی مخالفین کے گرد ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن پر اسرائیل نوازی یا اسرائیل کے ساتھ نرم رویے کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ مثلاً شمع جنیجو کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں ساتھ لے کر جانا۔ یہ وہی سیاسی مخالفین ہیں کہ کل جو عمران خان پر انگلی اٹھا رہے تھے اور آج خود اس الزام کی زد میں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان نے اپنے کردار، پالیسی اور عمل سے خود کو بے گناہ ثابت کیا، جبکہ یہ لوگ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا نہ واضح جواب دے پائے، نہ مؤثر دفاع۔ سیاسی لڑائیوں میں الزام لگانا آسان ہے، مگر کردار، اصول اور مستقل مزاجی سے سچ کو ثابت کرنا مشکل۔ آج عمران خان کا موقف وقت کی کسوٹی پر پورا اترا اور مخالفین کے الزامات خود انہی پر واپس پلٹ گئے۔ دوستو، چاہے آپ عمران خان کے حامی ہوں یا مخالف، اگر آپ انصاف اور حقیقت پر یقین رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے کو رد کریں اور سچ کا ساتھ دیں۔ اور اب آخر میں کچھ بات کرتے ہیں غزہ کے امن منصوبے کی۔ دوستو، غزہ میں ایک نیا امن منصوبہ زیر بحث ہے، امن کے نام پر، مگر کئی ماہرین اسے آبادی کی خاموش بے دخلی کا طریقہ قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اپنے مفادات کی تکمیل کرے گا؟ کیونکہ منصوبہ یہ کہتا ہے غزہ میں عبوری بین الاقوامی انتظام، مقامی آبادی کی رضاکارانہ نقل مکانی، زمین کے بدلے ڈیجیٹل ٹوکن، حماس کی عسکری طاقت کا خاتمہ، تعمیر نو کے لیے بیرونی فنڈنگ۔ یہ سب سنتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے کسی ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان ہو، لیکن حقیقت مقامی فلسطینی اپنی زمین سے وقتی نہیں بلکہ شاید مستقل طور پر بے دخل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات اس منصوبے کے ساتھ ایسے جڑے ہیں کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو اسرائیل کو ملے گا سیکیورٹی ریلیف، سیاسی اور عسکری فائدے زمین پر براہ راست کنٹرول کے بغیر، اثر و رسوخ، اور امریکہ کو ملے گا علاقائی توازن میں لیڈ رول، عرب دنیا میں اثر بڑھانے کا موقع۔ عزیزان من، یہ منصوبہ صرف امن کا خاکہ ہے یا زمین کی نئی بندربانٹ؟ فیصلہ امن کے طریقے سے ہوگا،
وعدوں سے نہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ حقیقی امن کی طرف قدم ہے یا ایک اور انسانی المیہ؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میری رائے میں یہ منصوبہ امن کے نام پر اسرائیلی تسلط کو قانونی جواز دینے کی کوشش ہے۔ امن صرف اس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب وہ دونوں فریقوں کے حقوق اور عزت کو تسلیم کرے۔ اگر امن منصوبہ صرف طاقتور فریق کے مفاد میں ہو اور مظلوم فریق کو صرف تسلیم کرنے یا خاموش رہنے کو کہا جائے تو وہ امن نہیں، دباؤ اور اطاعت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔